बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कोडली सीरीज़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद इरफान हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, हमने इस यूट्यूब चैनल पे इमरान सीरीज़ शुरू किया हुआ है। तो इमरान सीरीज़ का एक नावल ब्लैक मास्क हमने पिछले वीडियो में उसकी पहली किस्त डिस्कस की थी। तो आज इंशाअल्लाह ताला उसी के हवाले से ब्लैक मास्क की दूसरी किस्त हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछली किस्त में इमरान ने टाइगर को फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके ट्रांसमीटर पे कॉल की और उसे फ़ौरन राना हाउस पहुंचने का हुक्म देकर ट्रांसमीटर ऑफ़ कर दिया था। चलिए आज उसी के हवाले से दूसरी किस्त जो है हम शुरू करते हैं। तो आपको कोडली सीरीज़ में खुशामदीद। तहखाने नुमा कमरे की एक दीवार के साथ एक अधेड़ उम्र आदमी जंजीरों से बंधा हुआ खड़ा था। इसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था और आंखें फटी फटी सी दिखाई दे रही थी। यह आदमी अपने लिबास और अंदाज से किसी शरीफ खानदान का फ़र्द दिखाई दे रहा था। इस आदमी के मुंह पर टेप लगी हुई थी, इसलिए वो खामोश खड़ा था। अचानक इस तहखाने नुमा कमरे का दरवाज़ा खुला और एक दो कामत इंतहाई वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो सर से गंजा था, इसके एक कान में बड़ी सी बाली थी। इसने जीन्स की पैंट पर गहरे सुर्ख की हाफ आस्तीन शर्ट पहनी हुई थी। इसके चेहरे पर ज़ख्मों के बेशुमार मंदमिल शुदा निशानात थे। छोटी छोटी आंखों में तेज़ चमक थी और इसकी हथौड़ा टाप साख्त इसकी सफाकी और बेरहमी की निशानदेही कर रही थी। वो बड़े अकड़े हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे दो नौजवान थे। ये दोनों अपने लिबास और अंदाज से बदमाश और गुंडे दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक के हाथ में कोड़ा था जबकि दूसरे के कंधे पर मशीन गन लटकी हुई थी। सबसे आगे आने वाला अंदर मौजूद एक कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गया। फजलू, इसके मुंह से टेप हटाओ। कुर्सी पर बैठने वाले ने अपने एक साथी से कहा। यस बॉस, मशीन गन बरदार ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर इसने बंधे हुए आदमी के मुंह पर चिपकी हुई टेप बड़ी बेदर्दी से उखाड़ी और इस आदमी के मुंह से बेअख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। अभी से चीखने लग गए हो? तुमने क्या समझ लिया था कि कौंसल बन जाने के बाद तुम जो चाहे करते फिरोगे? कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में तकरीबन दौड़ते हुए कहा। मैंने क्या किया? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अधेड़ उम्र आदमी ने खौफजदा से लहजे में कहा। मेरा नाम शरफू है और मैं इस सारे इलाके का बादशाह हूँ, समझे? तुम सुल्तानी मोहल्ले के कौंसल हो। वहाँ हमारा एक दुश्मन जिसने हमारे आदमियों के खिलाफ मुखबरी की थी छुप कर रह रहा था। हमारे आदमियों ने इसे तलाश कर लिया और फिर इसे बाहर निकाल कर गली में गोली मार दी ताकि दूसरों को इबरत हो। और तुमने इस मरने वाले की माँ के साथ हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास गए थे। बोलो, गए थे ना? कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने अपना नाम शरफू बताया था। मुसलसल बोलते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये कौंसल होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। मैं अगर इस औरत के साथ ना जाता तो इलाके के लोग मुझे बुरा भला कहते। बंधे हुए आदमी ने आहिस्ता से कहा। और अब इलाके के लोग क्या कहेंगे जब तुम्हारी दो नौजवान बेटियों को मेरे आदमी तुम्हारे घर से निकाल कर सड़क पर घसीटेंगे, इनके लिबास फाड़ डालेंगे और इनकी बेहुरमती करेंगे और फिर इन्हें गोलियां मार दी जाएंगी। तुम्हारे पूरे घर को बमों से उड़ा दिया जाएगा और इस कोड़े से तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा फाड़ दिया जाएगा। और जब तुम अपने घर के सामने जिंदा लाश बने हुए पड़े होगे, बोलो इस वक्त इलाके के लोग क्या कहेंगे? शरफू ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम नहीं था। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। इस आदमी ने खौफ से कांपते हुए लहजे में कहा। माफ़ी का लफ्ज़ मेरे पास नहीं हुआ करता। तुमने हमारे खिलाफ कार्रवाई करके अपना और अपने ख़ानदान का इंजाम भयानक बना लिया है। शरफू ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे कुछ न कहो, मैं वादा करता हूँ। अधेड़ उम्र आदमी ने और ज़्यादा खौफजदा होते हुए कहा। गीटू, शरफू ने इस कोड़ा बरदार की तरफ देखते हुए कहा। यस बॉस, गीटू ने फ़ौरन ही इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। चलो आगे बढ़ो और इस पर इतने कोड़े बरसाओ कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा ज़ख्मी होने से रह ना जाए, लेकिन इसे ज़िंदा रहना चाहिए ताकि ये अपनी लड़कियों और अपने घर का इबरतनाक मंजर देख सके। शरफू ने कहा तो कोड़ा बरदार तेज़ी से आगे बढ़ा और दूसरे ही लम्हे कमरा इस बंधे हुए आदमी की चीखों से गूंज उठा। गीटू इस पर मुसलसल कोड़े बरसा रहा था। बस रुक जाओ, शरफू ने हाथ उठाते हुए कहा तो कोड़ा बरदार पीछे हट गया। बंधा हुआ आदमी बेहोश हो चुका था। इसे होश में ले आओ, शरफू ने कहा तो इस गीटू ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करने शुरू कर दिए और फिर वो बंधा हुआ आदमी कराहता हुआ होश में आ गया। तुम्हारा नाम आगा है? शरफू ने कहा और बंधे हुए आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। तो सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक हल्का सा सबक दिया है। अब मेरे आदमी तुम्हें वहीं तुम्हारे घर छोड़ आएंगे, लेकिन आज के बाद अगर तुमने हमारे आदमियों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की तो फिर वही होगा जो मैंने पहले बताया है। पुलिस और इंतज़ामिया भी हमारे साथ इस काम में शामिल है और हमसे बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं, इसलिए वो हमारे खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते।
یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ شرفو نے کہا، میں کچھ نہیں کروں گا، وہ ہے میرا وعدہ۔ آغا نے آہستہ سے کہا تو شرفو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فضلو، تم اسے کھول کر جیپ میں ڈال کر لے جاؤ اور اسے اس کے گھر کے قریب چوک پر اتار کر واپس آ جاؤ۔ شرفو نے کہا، یس باس۔ اس مشین بردار نے کہا، گیٹو، میں اب اپنے ٹھکانے پر جا رہا ہوں، تم نے یہاں کا خیال رکھنا ہے۔ شرفو نے کوڑا بردار کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، اس کوڑا بردار نے جواب دیا۔ یہ میری طرف سے تمہیں آخری وارننگ ہے آغا، ورنہ تمہارا جو حشر ہوگا وہ دنیا کے لیے عبرتناک ہوگا۔ شرفو نے بندھے ہوئے آدمی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا تیزی سے تہھانے نما کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کہانی کی دوسری سائڈ۔ جوانا کی جہازی سائز نئے ماڈل کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ جوانا ٹائیگر کو ساتھ لے کر پہلے عمران کے فلیٹ پر پہنچا تھا اور پھر ٹائیگر نے سلیمان سے سلطانی محلے کے اس مکان کی تفصیل معلوم کی جہاں پر ان گنڈوں نے اس نوجوان کو باہر نکال کر گولیاں ماری تھیں، اور پھر وہ وہاں سے سلطانی محلے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ میری سمجھ میں یہ بات اب تک نہیں آئی کہ جب ان دو لوگوں نے کالو کا نام لے دیا ہے تو پھر اس عورت کے پاس جانے اور اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں سیدھا کالو کے پاس جانا چاہیے۔ جوانا نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب دراصل صرف ان بدماشوں کا خاتمہ ہی نہیں چاہتے بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو سکے کہ ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور ان میں بھی ان کے خلاف لڑنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا ہو سکے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، تو کیا ہم اس عورت کو ساتھ لے کر ان کے اڈے پر جائیں گے؟ جوانا نے کہا، نہیں، بلکہ اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے والوں کو پکڑ کر اس محلے میں لے آئیں گے اور پھر سب کے سامنے ان کا حشر کریں گے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ مافوق الفطرت نہیں ہوتے بلکہ ان سے لڑا جا سکتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس اگلے چوک پر کار روک دو، اس سے آگے تمہاری جہازی سائز کی کار نہیں جا سکے گی۔ ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر چوک کی ایک سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں اس نے کار روک دی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سنہری مسجد کہاں ہے؟ ٹائیگر نے ایک دکاندار کے پاس رک کر پوچھا۔ ذرا آگے جا کر دائیں ہاتھ پر گلی اندر جا رہی ہے، اسی گلی میں ہے سنہری مسجد، دکاندار نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ گلی میں بنی ہوئی ایک پرانی سی مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ سلیمان نے بتایا تھا کہ اس سنہری مسجد کے قریب ہی اس عورت کا گھر ہے۔ یہاں ایک نوجوان کو گنڈوں نے ہلاک کیا ہے، اس نوجوان کا گھر کہاں ہے؟ ٹائیگر نے گلی میں سے گزرنے والے ایک آدمی کو روک کر پوچھا۔ وہ سامنے ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ اس آدمی نے حیرت بھری نظروں سے ٹائیگر اور جوانا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق اخبار سے ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا تو اس آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس مکان کے دروازے کی کنڈی بجائی جس کی نشاندہی اس آدمی نے کی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان لڑکی باہر آ گئی۔ وہ ٹائیگر اور جوانا کو دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جو نوجوان ہلاک ہوا ہے، ہم اس کی ماں سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا تعلق اخبار سے ہے۔ ٹائیگر نے کہا، چاچی تو کونسل آغا کے گھر گئی ہے، سنا ہے اسے بھی گنڈوں نے زخمی کر دیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کونسلر کا گھر کہاں ہے؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کونسلر نے اس عورت کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوگی اور گنڈوں نے اس کونسلر پر بھی حملہ کر دیا ہوگا۔ سنہری مسجد سے آگے چوتھا گھر ہے، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور چچی کا کیا نام ہے؟ ٹائیگر نے کہا، سب اسے چچی رحمتیں کہتے ہیں، انتہائی نیک عورت ہے۔ ان گنڈوں نے اس کے جوان بیٹے کو بے دردی سے مار ڈالا اور چچی رحمتیں کی اب کوئی مدد ہی نہیں کرتا، کاش کوئی اس کی مدد کرتا۔ لڑکی نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، ہم اس کی مدد کریں گے بہن، ٹائیگر نے کہا اور تیزی سے سنہری مسجد کی طرف مڑ گیا۔ جوانا خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ سنہری مسجد سے آگے ایک کافی بڑا گھر تھا جس کا پھاٹک کھلا تھا اور سامنے بڑے صحن میں کرسیاں اور چارپائیوں پر کافی لوگ بیٹھے تھے۔ ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا جس کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جبکہ ایک ادھیڑ عمر عورت اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔
اب میں کچھ نہیں کر سکتا چاچی رحمت ہے، تم جاؤ اور بس صبر کرو، اس ادھیڑ عمر آدمی نے عورت کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹائیگر اور جوانا اندر داخل ہوئے تو وہ سب چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے اور پھر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دو آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاف کیجیے گا، میں زخمی ہوں، اٹھ کر آپ کا استقبال نہیں کر سکتا، اس آدمی نے معذرت خوانا لہجے میں کہا۔ آپ اس علاقے کے کونسلر ہیں اور سنا ہے کہ آپ کو بھی گنڈوں نے اسی لیے زخمی کر دیا کہ آپ نے اس عورت کی جس کے بیٹے کو گنڈوں نے ہلاک کر دیا ہے مدد کی ہے۔ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہیں رک کر کہا، جی ہاں، یہ عورت ہے، وہ جس کا بیٹا ہلاک ہوا ہے، اس کا نام چاچی رحمت ہے، میں اس علاقے کا کونسلر ہوں۔ میں نے ان کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے اور پھر انہوں نے مجھے کوڑوں سے پیٹا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ میری بیٹیوں کو اغوا کر کے سب کے سامنے ان کی بے حرمتی کریں گے، میرے گھر کو بموں سے اڑا دیں گے۔ پولیس اور انتظامیہ ان سے بھتہ لیتی ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تو جناب انہوں نے مجھ پر رحم کھایا ہے کہ مجھے صرف 10-12 کوڑے مار کر چھوڑ دیا، ورنہ وہ لوگ تو جو چاہتے کر سکتے تھے، کونسلر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کون لوگ تھے اور کہاں آپ کو لے گئے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں بتاؤں گا جناب، بس مجھ پر رحم کریں، آپ یقیناً اخبار والے ہیں، اور نہ بھی ہوں تب بھی ان گنڈوں کو بہرحال اطلاع مل جائے گی اور پھر میری لڑکیاں اور میں برباد کر دیا جاؤں گا، کونسلر نے کہا۔ چچی رحمت ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو ہلاک کرنے والوں کے حلیے کیا تھے، ان کے قد و قامت وغیرہ کی تفصیل بتا دیں۔ ٹائیگر نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کیا کرو گے پوچھ کر تم نے بھی اخبار میں چھاپ دینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ یہاں کوئی غریب کی مدد نہیں کر سکتا، کاش کوئی تو ایسا ہوتا جو مجھ بیوہ کی مدد کرتا، عورت نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ضرورت ہے حلیے پوچھنے کی، سلیمان نے تفصیل بتائی تو ہے، آؤ چلیں، جوانا نے ٹائیگر کو مخاطب ہو کر کہا۔ میں کنفرم کرنا چاہتا تھا، بہرحال ٹھیک ہے، آؤ چلیں، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ اس عورت سے مخاطب ہو گیا۔ چچی رحمت ہے، ابھی اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان گنڈوں اور بدماشوں کا سر کھلے عام کچل سکتے ہیں، اور تم فکر مت کرو، ہم جلد ہی ان دونوں کو پکڑ کر یہاں لے آئیں گے اور پھر تمہارے گھر کے سامنے گلی میں ان سے تمہارے بیٹے کا انتقام لیا جائے گا، ٹائیگر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ سب لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ اب کہاں جانا ہے، کہاں ہوگا ان کا ٹھکانہ؟ باہر گلی میں آ کر جوانا نے کہا۔ اصل گڑھ تو ٹاگورا میں ہے، لیکن یہاں بھی ان کا ایک اڈا موجود ہے، آؤ، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑی سی گلی میں داخل ہو گیا۔ جوانا اس کے پیچھے تھا۔ ہوٹل میں عام لوگ بیٹھے کھانا کھانے اور چائے پینے میں مصروف تھے۔ وہ سب انتہائی حیرت بھری نظروں سے ٹائیگر اور جوانا کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر ہلکے سے خوف کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ ایک طرف لکڑی کا چھوٹا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، اس کے چہرے پر بھی حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ اس ہوٹل کے مالک ہیں؟ ٹائیگر نے کاؤنٹر کے قریب جا کر اس ادھیڑ عمر آدمی سے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، آپ کون صاحبان؟ اس ادھیڑ عمر آدمی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ یہاں کالو کا اڈا کہاں ہے، ہم نے اس کے ایک آدمی سے ملنا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا تو ادھیڑ عمر آدمی نے بے اختیار سانس لیا۔ جناب، اس گلی کے بعد دوسری گلی آتی ہے، اس میں ایک ہوٹل ہے جسے سب لوگ سالار کا ہوٹل کہتے ہیں، اس ہوٹل کا مالک استاد سالار ہے، بس وہی اس علاقے کا سب کچھ ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور واپس مڑ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوسری گلی میں واقعی ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے موجود تھے۔ اس ہوٹل میں واقعی گنڈوں اور بدماشوں کی اکثریت نظر آ رہی تھی، دیواروں پر نیم عریاں تصاویر لٹک رہے تھے۔ ٹائیگر اور جوانا جب ہوٹل میں داخل ہوئے تو ہوٹل میں موجود افراد حیرت سے انہیں دیکھنے لگے، خاص طور پر جوانا کا قد و قامت اور اس کا جسم ان کے لیے حیرت کا باعث بن رہا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے ایک پہلوان نما آدمی کھڑا تھا، اس کا ایک کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر سختی اور کرخدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا تمہارا نام استاد سالار ہے؟ ٹائیگر نے اس پہلوان نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اور تم کون ہو؟
पहलवान नुमा आदमी ने करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, हमें उस्ताद कालू ने भेजा है। टाइगर ने कहा तो पहलवान नुमा आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। उस्ताद कालू या उस्ताद शरफू? उस्ताद कालू तो बहुत बड़ा आदमी है, उस्ताद सालार ने हैरत भरे लहजे में कहा। उस्ताद कालू का मतलब उस्ताद कालू होता है, समझे? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह अच्छा, बहरहाल क्या हुक्म है? उस्ताद सालार ने इस बार नरम लहजे में कहा। क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी? टाइगर के लहजे में सख्ती थी। ओह अच्छा, आओ आओ, इधर पीछे ख़ास कमरा है, वहाँ बैठते हैं, उस्ताद सालार ने कहा और तेज़ी से काउंटर के पीछे से निकलकर एक तरफ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टाइगर और जवाना इसके पीछे थे। एक छोटी सी राहदारी से गुजरकर वो एक खासे बड़े कमरे में आ गए, जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। बैठो और मुझे बताओ, तुम कौन सी शराब पीते हो? उस्ताद सालार ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और ख़ुद एक तरफ दीवार के साथ रखे हुए रैक की तरफ बढ़ गया, जो शराब की बोतलों से भरा हुआ था। इधर आओ और बैठकर हमारी बात सुनो। हम यहाँ शराब पीने नहीं आए और ना हमारे पास ज़्यादा वक्त है, टाइगर ने तेज़ लहजे में कहा और उस्ताद सालार तेज़ी से मुड़ा। उसके चेहरे पर अब कदरे गुस्से के तासुरात उभर आए थे। मैं उस्ताद कालू के नाम की वजह से तुम्हारा लहजा बर्दाश्त कर गया हूँ, वरना बहरहाल बताओ क्या बात है? उस्ताद सालार ने मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अपना दिमाग ठिकाने पर रखो उस्ताद सालार, क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम उस्ताद कालू से टकरा सकते हो? टाइगर का लहजा बेहद सख्त था, जबकि जवाना बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर बेजारी और बोरियत के तसरात नुमायाँ थे। ठीक है, बताओ क्या बात है? इस बार उस्ताद सालार ने नरम लहजे में कहा। जिन दो लड़कों ने इस मोहल्ले में मुखबर को गली में हलाक किया, हमने इनसे मिलना है। उस्ताद कालू तक इनकी बहादुरी और वफादारी की इतला पहुंच चुकी है और इसने इन्हें अपने खास आदमी में शामिल करने का हुक्म दिया है। हम इन्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। टाइगर ने कहा। ओह, तुम्हारा मतलब मास्टर और रागो है? लेकिन वो तो, उस्ताद सालार कहते कहते रुक गया। क्या कहना चाहते थे तुम? खुल कर बात करो, टाइगर ने कहा। वो दोनों तो इंतहाई आम गुंडे हैं। उस्ताद शरफू ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं इस मुखबर को हलाक करा दूं। मैंने इन दोनों से कहा और उन्होंने मेरे हुक्म पर ऐसा कर दिया है। फिर मुझे इतला मिली कि यहाँ का नया मुंतखब होने वाला कौंसल हलाक होने वाले की माँ को साथ लेकर थाने गया है, तो मैंने उस्ताद शरफू को इतला भेज दी और उस्ताद शरफू ने कौंसल को अपने आदमियों से अगवा करा के इसे हल्का सा सबक दे दिया। असल काम तो मैंने किया है, उस्ताद सालार ने कहा तो टाइगर बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि उस्ताद सालार को इस बात पर रंज है कि उस्ताद कालू ने इसकी वजह इन दो आम से गुंडों को क्यों इस पर तरजीह दी है। वो इन गुंडों की नफ्सियात जानता था। उस्ताद कालू को मालूम है और जल्द ही तुम्हें इसका सिला दिया जाएगा। बहरहाल इन दोनों को बुलाओ, हमें जल्दी है, वरना उस्ताद कालू को गुस्सा आ गया तो फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा अड्डा। टाइगर ने कहा तो उस्ताद सालार ने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखे टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उस्ताद सालार बोल रहा हूँ, मास्टर और रागू को होटल भेज दो, अभी और इसी वक्त, उस्ताद सालार ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो अभी पहुँच जाएंगे, उस्ताद सालार ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद राहदारी से कदमों की आवाज़ उभरी और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर दाखिल हुए। वो वाकई आम से गुंडे और बदमाश थे। उन्होंने हैरत भरे नज़रों से टाइगर और जवानों को देखा, फिर उस्ताद सालार को सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। तुम्हें बड़े उस्ताद कालू ने इनाम देने के लिए तलब किया है, ये इनके आदमी हैं, इनके साथ जाओ, उस्ताद सालार ने कहा तो वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े। बड़े उस्ताद कालू ने? ओह ओह, क्या वाकई? इन दोनों ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, आओ हमारे साथ जल्दी करो, वरना देर होने पर उस्ताद नाराज़ भी हो सकते हैं। टाइगर ने उठते ही कहा और जवाना भी उठ खड़ा हो गया। तुमसे फिर मुलाकात होगी उस्ताद सालार, वैसे फ़िक्र मत करो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा, टाइगर ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी ही देर बाद वो सब होटल से बाहर गली में पहुंच गए थे। तुम में से मास्टर किसका नाम है और रागू किसका है? टाइगर ने कहा तो इन दोनों ने अपनी अपनी शनाख्त करा दी। आओ पहले हमने इस कौंसलर आगा के डेरे पर चलना है, इस कौंसलर के नाम भी बड़े उस्ताद का पैगाम है, फिर आगे चलेंगे, टाइगर ने कहा और इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो दोबारा इसी सुनहरी मस्जिद वाली गली में पहुंच गए
اور پھر سنہری مسجد سے آگے جب وہ کونسلر کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں ابھی تک لوگ موجود تھے۔ شاید وہ سب کونسلر کی عیادت کے لیے آ جا رہے تھے۔ کونسلر انہیں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ چاچی رحمتیں کہاں ہیں؟ ٹائیگر نے کونسلر کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ اندر زنان خانے میں ہے۔ کیوں؟ کونسلر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے بلاؤ۔ یہ ہیں وہ دونوں جنہوں نے اس کے لڑکے کو ہلاک کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دوبارہ دیکھ لیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو کونسلر نے ایک لڑکے کو بلا کر زنان خانے بھجوا دیا۔ ماسٹر اور راگو اکڑے ہوئے کھڑے تھے اور اس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے یہ علاقہ ان کا مفتوحہ علاقہ ہو۔ وہاں موجود افراد کے چہروں پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد چاچی رحمتیں وہاں پہنچ گئی۔ دیکھو چاچی رحمتیں، یہ دونوں وہی آدمی ہیں جنہوں نے تمہارے بیٹے کو ہلاک کیا تھا۔ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں ہاں، یہی ہیں نامراد ذلیل کمینے، چاچی رحمتیں نے چیختے ہوئے کہا۔ خبردار، تم نے اب اگر کوئی بکواس کی تو گولی مار کر تمہیں بھی ڈھیر کر دیں گے۔ ہمیں صرف تمہارے بیٹے کو مارنے کا حکم ملا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا، ورنہ تمہیں بھی ساتھ ہی ڈھیر کر دیتے، ماسٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ چچی رحمتیں، تم اپنے گھر جاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ چچی رحمتیں نے چونک کر پوچھا۔ یہ کونسلر صاحب پہلے ہی زخمی ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کی شکایت اوپر پہنچے۔ ٹائیگر نے کہا۔ شکایت؟ کیسی شکایت جناب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کونسلر نے یک لخت گنگنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو چچی رحمتیں، میں کہہ رہا ہوں اپنے گھر جاؤ، ٹائیگر نے اس سے سخت لہجے میں کہا تو چاچی رحمتیں خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ آؤ ماسٹر اور راگو، ٹائیگر نے دونوں سے کہا اور پھر اس نے بھی مڑ کر بیرونی پھاٹک کا رخ کر لیا۔ وہ دونوں مڑے اور ان کے پیچھے جوانا بھی مڑ گیا۔ چچی رحمتیں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاید وہ کسی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ٹائیگر ان دونوں کو ساتھ لیے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب چچی رحمتیں اپنے مکان کے قریب پہنچی تو ٹائیگر نے اسے آواز دی۔ چچی رحمتیں، رک جاؤ اور میری بات سنو، ٹائیگر نے کہا تو چچی رحمتیں مڑ کر رک گئی۔ یہاں ان دونوں نے تمہارے بیٹے کو ہلاک کیا تھا، اس لیے اب یہ دونوں تمہارے سامنے یہیں ہلاک کیے جائیں گے اور تم اپنی آنکھوں سے ان کا حشر دیکھ لو، ٹائیگر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ماسٹر اور راگو دونوں نے اچھلتے ہوئے کہا۔ تم دونوں نے اس عورت کے بیٹے کو ہلاک کیا تھا، اس لیے اب مکافات عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹائیگر نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ان دونوں کے پیچھے موجود جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھائے اور دوسرے لمحے وہ دونوں اس کے ہاتھوں میں لٹکے ہوئے ہوا میں اٹھتے چلے گئے۔ اس نے ان دونوں کو گردنوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا تھا۔ ان دونوں کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ جلدی کرو جوانا، ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان دونوں کو نیچے پٹک دیا اور وہ دونوں گر کر اٹھنے ہی لگے تھے کہ ٹائیگر نے اچھل کر پوری قوت سے ماسٹر کی پسلیوں میں لات ماری تو ماسٹر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گلی گونج اٹھی، جبکہ راگو اٹھنے ہی لگا تھا کہ جوانا نے اس کے سینے پر پیر رکھ دیا اور وہ زمین پر پڑا بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے بھی چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ ارے ابھی تم نے تو اس بے گناہ نوجوان کی ہلاکت کا پورا حساب دینا ہے، ٹائیگر نے کہا اور ایک بار پھر ماسٹر کو لات جما دی اور ماسٹر کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی۔ گلی اب آدمیوں اور عورتوں سے بھر گئی تھی۔ وہ سب دیواروں سے لگے حیرت بھرے انداز میں یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ بس کافی ہے، زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اچانک جوانا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی اس لات کو زور سے جھٹکا دیا جو اس نے راگو کے سینے پر رکھی ہوئی تھی کہ پچک کی سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی راگو کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اس کا سینہ بری طرح پچک گیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر ماسٹر کو لات مارتا، جوانا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور بجلی کسی تیزی سے جھک کر اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ماسٹر کو گردن سے پکڑ کر پوری قوت سے ساتھ والی دیوار پر دے مارا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ماسٹر کی کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا جسم نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ اب تمہاری تسلی ہو گئی چاچی رحمتیں؟ بیٹا تو واپس نہ لایا جا سکتا تھا، لیکن تمہارے بیٹے کو ہلاک کرنے والوں کو سبق تو سکھایا جا سکتا تھا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے چاچی رحمتیں سے کہا جو حیرت سے بت بنی کھڑی ہوئی تھی۔ تم
کیا تم ان کے مخالف گنڈے ہو؟ چاچی رحمتیں نے رک رک کر کہا، ہم گنڈے نہیں ہیں، ان گنڈوں کا خاتمہ کرنا ہمارا مشن ہے۔ بہرحال اب تم سب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، پولیس خود ہی ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائے گی۔ ٹائیگر نے کہا، جناب کونسل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں جناب، ایک آدمی نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ چل نہیں سکتے اس لیے بلا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، تم یہاں رکو جوانا، میں آ رہا ہوں۔ ٹائیگر نے کہا، جلدی آنا، جوانا نے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اس گھر کی طرف چل پڑا جو کونسل کا ڈیرا تھا۔ جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ اب تو وہ استاد شرفو مجھے اور میرے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کونسلر نے ٹائیگر کو دیکھتے ہی روتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ کون استاد شرفو؟ ٹائیگر نے پوچھا، وہ دوسری بار یہ نام سن رہا تھا۔ وہ ان گنڈوں کا سردار ہے، کونسلر نے کہا۔ تم فکر مت کرو، اسی لیے تو ہم نے انہیں گلی میں لے جا کر مارا ہے۔ اگر استاد شرفو کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہو تو وہ بتا دو، ٹائیگر نے پوچھا۔ صرف اس کا حلیہ اور شکل بتا سکتا ہوں اور مجھے کچھ معلوم نہیں، کونسلر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ کافی ہے، ویسے تم بے فکر رہو، یہاں کے کسی آدمی کا بال تک بیکا نہیں ہوگا، ٹائیگر نے کہا، اور واپس مڑ گیا، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گلی میں ان دونوں کی لاشوں کے پاس اکیلا جوانا کھڑا تھا۔ عورتیں اور مرد غائب ہو چکے تھے۔ آؤ جوانا، اب استاد سالار سے بھی نمٹ لیں، ورنہ وہ یہاں رہنے والوں پر عذاب توڑ دے گا، ٹائیگر نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر استاد سالار کے ہوٹل کے سامنے موجود تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس ہوٹل کو وہ بھرا بھرا چھوڑ کر گئے تھے وہ اس وقت خالی تھا۔ وہاں کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا، کاؤنٹر بھی خالی تھی، البتہ اس کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا جو شاید وہاں کام کرتا تھا۔ استاد سالار کہاں ہے اور یہ ہوٹل کیوں خالی ہو گیا ہے؟ ٹائیگر نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ آپ نے ماسٹر اور راگو کو ہلاک کیا ہے جناب، جوان نے ٹائیگر کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خوف سے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، ٹائیگر نے گرراتے ہوئے کہا۔ استاد پیچھے کمرے میں ہے، اسے ماسٹر راگو کی موت کی اطلاع مل گئی ہے، وہ استاد شرفو کو رپورٹ دے رہا ہے تاکہ اس کا حکم ملے تو آپ کو تلاش کر کے گولی مار سکیں۔ یہاں موجود افراد جھگڑے کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں، اس نوجوان نے کہا تو ٹائیگر ساری بات سمجھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا اس کے پیچھے تھا۔ چند لمحوں بعد دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے تو استاد سالار جو ہاتھ میں ریسیور پکڑے بیٹھا ہوا تھا انہیں دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں نے ماسٹر راگو کو ہلاک کیا ہے، کون ہو تم؟ استاد سالار نے ریسیور رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ جوانا اسے باہر لے چلتے تاکہ باہر اطمینان سے اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ اب شرفو اور کالو کے بارے میں یہ خود تفصیل بتائے گا، ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے اس کی بات سنتے ہی بجلی کسی تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور سالار کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا اور سالار کے حلق سے گوٹی گوٹی سی چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی لیکن جوانا نے اپنے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ ٹائیگر اس دوران دروازے کی طرف مڑ گیا تھا تو جوانا بھی سالار کو ہوا میں اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ ہال میں پہنچے تو وہ ویٹر غائب ہو چکا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا دو، ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے اسے ایک کرسی پر پٹک دیا۔ سالار چند لمحوں تک تو ویسے ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنا شروع کر دی۔ پھر اس کا بگڑا ہوا چہرہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اب بتاؤ سالار کہ شرفو کون ہے اور کہاں مل سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تم کون ہو؟ ماسٹر راگو کو کیوں ہلاک کیا؟ سالار نے رک کر کہا، لیکن جیسے ہی اس کا فقرہ ختم ہوا وہ بری طرح چیختا ہوا کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا۔ جوانا کا ہاتھ گھما اور اس کا زوردار تھپڑ کھا کر استاد سالار کرسی سمیت نیچے جا گرا تھا۔ اب اگر جواب دینے کی بجائے سوال کیا تو ہڈیاں توڑ دوں گا، صرف جواب دو، جوانا نے گرراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ استاد شرفو کالو کا نائب ہے اور اس سارے علاقے کا بادشاہ وہی ہے۔ استاد کالو تو ٹاگورا میں رہتا ہے، سالار نے اٹھ کر گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ کہا۔ اب اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ وہ خاصا بھاری جسم کا پہلوان نما آدمی تھا،
لیکن جوانا نے جس طرح ایک ہاتھ سے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور پھر جس طرح اس کا تھپڑ کھا کر وہ نیچے گرا تھا، اس سے وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کہاں رہتا ہے یہ شرفو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کھجور محلے میں اس کا بڑا سا ہوٹل اور کلب ہے، اس کا نام ریڈ ہوٹل ہے، وہاں سب کام ہوتے ہیں، سالار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے فون پر کیا کہا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ کام میں مصروف ہے، اس لیے میں اس سے بات کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تم آ گئے، سالار نے کہا۔ اب وہ بڑی فرمانبرداری سے سب کچھ بتا رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی ٹائیگر نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور دوسرے ہی لمحے تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی گولیاں سالار کے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ آؤ جوانا، اب اس شرفو سے بھی 2 ہاتھ کر لیں، ٹائیگر نے کہا اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو ناظرین، آج دوسری قسط کا اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے تیسری قسط کے ساتھ، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔